मुफ्ती साहब, लेकिन चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर तो आपकी वीडियो भी मिलती है कि वो इबारत पढ़ के सुना रहे हैं और आप उस पर सुबहान अल्लाह कह रहे हैं, और इसी तरह कहा जाता है कि चिश्ती रसूलुल्लाह को जो है वो पीर मेहर अली शाह साहब अपनी किताब के अंदर उसको डिफेंड करके गए हैं। पहले इन चीज़ों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। जी नाज़रीन, आज हम जिस हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है मुफ्ती राशिद साहब, और उनसे सवाल यानी वोडकास्ट हो रहा है। तो उसके अंदर बंदा ये सवाल कर रहा है कि आपने सारी उम्र अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पे मनाज़े लड़े हैं, सुभान अल्लाह कही है, वाह वाह की है। तो आपने, लेकिन नाज़रीन मैं हैरान होता हूँ ऐसे बंदे के ऊपर। अब ये मानने को तैयार तो नहीं है हालांकि वो मुनाज़रे में शरीक था, लेकिन आज तक आपने कभी इसकी ऐसी गुफ्तगू सुनी है मुफ्ती राशिद की जिसके अंदर ये बंदा कह रहा हो कि जिन लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ाया उनके ऊपर इस बंदे ने कभी फतवा लगाया है, कभी इस बंदे ने उनके ऊपर कोई बात की है कि उन लोगों ने जुल्म किया है, ज्यादती की है, कभी इन्होंने कोई बात की नहीं की। अब आपको पता है इन्हीं तबके के अंदर ऐसे भी जो लोग हजरात हैं, मौलवी हजरात हैं, वो पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मुकाम अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकाम तक पहुंचा रहे हैं। कभी इस बंदे ने ये बात की है कि ये क्या कर रहे हो आप लोग? फिर अगली बात, आप हैरान हो गए, यकीन मानिए बड़े दुख के साथ ये बात कही जाती है, बल्कि मैं दुख के साथ ये कह रहा हूँ, यकीन मानिए जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने कलमा पढ़ लिया फिर हम तीसरे चौथे की तरफ क्यों देखे? मुझे अगर कोई पूछे ना आपका पीर कौन है तो मैं कहूंगा मेरा पीर है जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे आप पूछे ना आपका पीर कौन है तो मैं कहता हूँ मेरा पीर वो है जिसके ऊपर अल्लाह के फरिश्ते भी दरूद पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी, और पूरी कायनात का जितना भी जहां जहां मुसलमान तबका है वो भी दरूद पढ़ते हैं। मुझे अगर आप पूछें आपका पीर कौन है तो मैं कहूंगा मेरे पीर की शान के अंदर अल्लाह पाक ने पूरा कुरान नाज़िल फरमा दिया, तो मैं क्यों ना अपने आप को खुश नसीब कहूं। यकीन मानिए इतना प्यारा, इतना हसीनो जमील, इतना खूबसूरत अल्लाह पाक ने मुझे मेरा पीर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिए हैं, तो मैं को भी तीसरे चौथे पंजवें छठवें 10वें 15वीं तरफ देखूं। ये जो यकीन मानिए आप देखेंगे दुख वाली बात ये है कि आप इस मुआशरे के अंदर देखिए कि ऐसा तबका भी है, यानी फैमिली के अगर 10 बंदे हैं तो 10 ही उन लोगों ने अपने पीर पकड़े हुए हैं, कोई 12 है तो उन्होंने 12 ही पकड़े हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्यों ना अपने आप को कुछ नसीब कहूं, मेरा पीर है तो वो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खैर नाज़रीन, वो जो गुफ्तगू हो रही है कि मुफ्ती राशिद, ये सवाल किया गया है कि आपने सारी उम्र चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर दिफा उनका करते रहे, अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह मुनाज़रे करते रहे हैं। तो आइए नाज़रीन वो हम वीडियो देखते हैं, फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन आगे हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिल के वीडियो देखते हैं। साहब, लेकिन चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर तो आपकी वीडियो भी मिलती है कि वो इबारत पढ़ के सुना रहे हैं और आप उस पर सुभान अल्लाह कह रहे हैं, और इसी तरह कहा जाता है कि चिश्ती रसूलुल्लाह को जो है वो पीर मेहर अली शाह साहब अपनी किताब के अंदर उसको डिफेंड करके गए हैं। पहली बात, इन चीजों को कैसे देखें? पहली बात ये कि वीडियो मौजूद है, उस वीडियो को निकलवाएं। मैंने कई दफा मिर्जा को चैलेंज किया है, उस वीडियो को निकलवा के उसकी फोरेंसिक करवाएं। अगर वो सुभान अल्लाह की आवाज मेरी निकल है, मैं 1 लाख रुपए जुर्माना पेश करूंगा। आपकी नहीं है? मेरी नहीं। ये कैसे हो सकता? मैं साबित करूंगा ना, मैं वो साबित करूंगा, उसको फोरेंसिक करवा लें। अगर वो आवाज सुभान अल्लाह की जो आई है वो मेरी हो तो मैं 1 लाख रुपए पेश करने के लिए तैयार हूं। तो आप वहां पर बैठे थे? बैठना एक अलग चीज है, जो बार बार जिस पे प्रोपेगेंडा कर रहा है ना वो इस बात पे है। तो मैं ऑन कैमरा चैलेंज कर रहा हूं, ऑन कैमरा चैलेंज कर रहा हूं। अच्छा, फिर अगली बात ये कि वो सुभान अल्लाह किस जुमले पे कहा कि चिश्ती रसूलुल्लाह साबित हो गया, इस पर कहा। चिश्ती रसूलुल्लाह कहना जायज है, सही है, इस पर कहा। वो इस जुमले पर सुभान अल्लाह साथ वाले साथी ने कहा था कि जब उन्होंने कहा कि मैं तो रसूलुल्लाह के कमीने गुलामों में से गुलाम हूं, मैं तो रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, इस पर उस साथी ने सुभान अल्लाह कहा, और उस साथ वाले ने जो मुनाज़िर साहब के दाएं साथ। लेकिन जो उसका कॉन्टेक्स्ट था इबारत का, देखें ये बात, इसको थोड़ा सा पीछे पस मंजर को देखें। पस मंजर इसका ये है कि ये मुनाज़रा तय हुआ तकरीबन 12 साल पहले की बात है। यहाँ लाहौर में बाल्टन में मुनाज़रा हुआ, उसमें वहाबी गैर मुकल्लिदीन और अहले सुन्नत व जमात बरेलियों के माबैन मुनाज़रा था गुस्ताख कौन।
اس میں اسپیشلی کسی خاص عبارت کے والے سے یا چشتی رسولہ والی عبارت کے والے سے مناظرہ نہیں تھا، اور اس میں یہ طے تھا کہ آپ نے ایک دوسرے مقابل نے دوسرے اپنے خصم اور مد مقابل کے عقیدے اور ان کے فرقے سے، ان کے مکتب فکر سے ان علماء کی عبارات پیش کرنی ہے جن کے ساتھ اس مکتب فکر کا تشخص قائم ہو، یعنی جو ماضی قریب کے ان کے علماء ہیں ان کی عبارت پیش کرنی ہے۔ تو خلاف توقع اس وہابی مناظر نے یہ عبارت پیش کر دی، اور جس کتاب سے پیش کی اس کتاب کے اندر بیان کرنے میں صرف خیانت کی کہ اس میں وہ جو تفسیر کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ ایک تو یہ جملہ کہ خواجہ نے کہا کہ جو نا وہ میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں، اور ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ ان پہ کفیت طاری تھی۔ اب یہ بات وہ چھوڑ گیا کیونکہ یہ طے شدہ بات تھی کہ جس جو نا وہ فریق کی طرف سے عبارت پیش کی جائے مد مقابل کی، اور مد مقابل اس کا دفاع نہ کر سکے، اس کو کفر ثابت اس کا ہو جائے، تو اس پر کفر کا فتویٰ لگانا ہوگا۔ اب کفر کا فتویٰ لگانے کے جو اصول ہیں تکفیر کے، ان اصولوں کے مطابق فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ ہمارے مناظر نے وہاں جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ آپ نے عبارت پڑھنے میں خیانت کی ہے، نہ یہ کہ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ثابت ہو گیا یا صحیح ہے۔ میں حوالے دے رہا ہوں آپ کو کہ فتاوی شرح بخاری کے اندر علامہ شریف الامجری صاحب نے کہا کہ یہ ان کی طرف نسبت غلط ہے۔ 70 سال پہلے کا فتاوی اجملیہ، مرزا کے پیدا ہونے سے پہلے کا 70 سال پہلے کا، اس میں انہوں نے کہا کہ جو اس کو کہے کہ یہ صحیح ہے وہ بندہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ بالکل وہ جو عبارت وہاں پہ وہ پیش کر رہے تھے وہ عبارت ٹھیک تھی اپنی جگہ پہ، وہ مناظر صاحب جو عبارت اصل میں وہ واقعہ نہیں، اس نے جو مقابل مخالف وہابی ہے اس نے ایک تو ادھوری عبارت پڑھی، عبارت اس میں موجود ہے لیکن اس عبارت کو پڑھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ فوائد السالکین کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب ہم نے فوائد السالکین کتاب کو دیکھنا ہے، اس کتاب کی حیثیت کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوائد السالکین کی نسبت کو درست نہیں مانا، فتاوی رضویہ کے اندر اس کو تسلیم نہیں کیا کہ اس کی نسبت درست نہیں ہے۔ بہت سی کتابیں مشائخ چشت کی طرف لوگوں نے جھوٹی تو پھر اس بات پہ سبحان اللہ تو میرے خیال میں نہیں کہنا چاہیے۔ سبحان اللہ اس پر نہیں کہا نا، سبحان اللہ تو اس نے اس پر کہا کہ جب وہ یہ بات آئی نا کہ وہ کہتے ہیں میں تو رسول اللہ کے غلاموں سے، کمینے غلاموں سے غلام ہوں۔ ایک آپ کا کلپ میری نظر سے گزرا جس میں آپ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا کہ ان کا ایک مرید تھا، تو اس کو مرید نے ان کو وضو کروایا، اور وضو کروانے کے بعد جو لوٹے کا جو رخ تھا وہ اس نے قبلہ کی طرف نہیں کیا، تو اس پر غوث پاک نے ان کی طرف دیکھا اور وہ اپنے مرید کو بسم کر دیا جلا کر کے۔ اب بتائیں مجھے ایسے واقعات سنا کر کے آپ کون سی دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ آج کا ینگ جنریشن، یونیورسٹیز کے کالجز کے لوگ جب اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھیں گے وہ تو سرے سے، جو اگر کچھ ان کی یقیناً اچھی تعلیمات بھی ہوں گی تو وہ تو سرے سے یہ تعلیمات کا انکار کر دے گا۔ دیکھیں بحمد اللہ تعالیٰ میں اس بات کو سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں کہ کون سی بات کہاں کرنی۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ آپ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، میں یہ واقعہ بیان نہیں کر رہا، اصل میں وہ کلپ کاٹا ہوا ہے، وہ اس طرح کہ یہ ایک رسالے کے اندر واقعہ لکھا ہوا تھا اور دعوت اسلامی کے کسی ذمہ دار نے اس واقعہ کو بیان کیا اور ان کی اس ویڈیو کو چلایا جاتا تھا۔ اب چلا کے اس پر اعتراض کیا گیا، اس اعتراض کا میں نے جواب دیتے ہوئے کچھ الزامی اور کچھ تحقیقی باتیں اپنے اس بیان کے اندر بیان کی، اور وہ جواب دیتے ہوئے میں نے اس واقعہ کو دہرایا۔ جب دہرایا تو وہ جو دہرانے والا حصہ تھا نا وہ کاٹ کے تو ثابت یہ کیا کہ میں اس واقعے کو جو نا اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ واقعہ میں ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے میں اس کو کلیریفیکیشن دے رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کون سی باتیں عوام کے سامنے کرنی ہیں کون سی نہیں کرنی، وہ میں نے اعتراض کا جواب دیا تھا۔ اب اس پر اعتراض یہ ہوا کہ دیکھیں جس طرح آپ نے بات کی ہے، سوال پیش کیا کہ دیکھیں اس طرح اعتراض ہوتا ہے۔ بھئی اعتراض کو اگر دیکھیں تو یہ اعتراض تو پھر قرآن کریم پہ بھی لوگ کرتے ہیں، صحیح بخاری بھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اور اپنے مخالف کو مکہ مار کے مار دیا۔ فَوَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اور مکہ مار کے اس کا کام تمام کر دیا۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مارا اور ان کی آنکھ نکال دی۔ یہ واقعہ قرآن تو حجت ہے ہمارے لیے۔ بھائی آپ جو جیسے اعتراض کر رہے ہیں نا، حجت تو ہے بحمد اللہ تعالیٰ، حجت ہے، سنت بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ میں مخالفین کی بات کر رہا ہوں کہ اگر لاجک اور عقلی اعتراض کے اعتبار سے بات کریں تو جو اسلام مخالف ہے وہ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، اور جو اسلام مخالف ہے وہ حدیث کے اوپر بھی اعتراضات کرتے ہیں۔
تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں. اب یہ جو واقعہ ہے اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں وہ بندہ مار دیا اور قتل کر دیا. کس طرح قتل کر دیا؟ آپ نے کوئی مکہ مارا, نگاہوں سے کوئی تھپڑ مارا, کوئی چھری ماری, کوئی ڈنڈا مارا, کچھ بھی نہیں بھائی. دیکھا غصے کے ساتھ اگر استاد اپنے شاگرد کو دیکھے, غصے کے ساتھ اگر باپ اپنی بیٹے کو دیکھے اور وہ بیٹا فوت ہو جائے اور وہ غصے کی تاب نہ لا سکے, اس کے اندر اتنی برداشت نہ ہو, تو اس سے کیا باپ کے اوپر جو نا وہ 302 کا پرچہ ہوگا؟ میں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے میں نے ریفرنس دیا کہ انہوں نے مکہ مار کے بندہ مار دیا اور تھپڑ مارا تو اسرائیل علیہ السلام کی جو آنکھ نکال دی. جب میں نے یہ دو حوالے بیان کیے تو کہا جی کہ اصل میں دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو مکہ مارنے سے بندہ مر گیا ہے یا اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل گئی ہے, تو مکہ جو ہے یہ قتل کا انسٹرومنٹ نہیں ہے. اب ذرا دیکھیے, مکہ قتل کا انسٹرومنٹ نہیں ہے. اب سوال یہ ہمارا بنتا ہے کہ کیا کسی کو دیکھنا یہ قتل کا انسٹرومنٹ ہے؟ بولے تو مکہ مارا بندہ مارا ہے, تھپڑ مارا تو آنکھ نکل گئی ہے. ادھر تو نہ تھپڑ مارا نہ مکہ مارا, کچھ بھی نہیں ہوا, بس غصے سے دیکھا ہے تو بندہ فوت ہو گیا. تو اس میں 302 والی بات کو بنتی ہے یا کسی کو قتل کرنے والی بات اور اس پر اعتراض بنتا ہے؟ نہیں بنتا. اب یہ ہے کہ تحقیقی اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے غصے سے جلال سے دیکھا اور وہ مرید تاب نہ لا سکا اور وہ فوت ہو گیا. یہ واقعہ اپنی جگہ پہ آپ سمجھتے ہیں بھائی عقلاً نہ تو اس کے اوپر نہ کوئی عقلاً کوئی اعتراض ہو سکتا ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی شرعاً گرفت ہے. جو شرعاً گرفت ہے وہ مجھے کر کے دکھائیں, وہ مجھے بتائیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ اس کے اوپر شرعی گرفت آتی ہے اور اس کی بنیاد پہ یہ واقعہ ریجیکٹیبل ہے, مجھے بتائیں. ٹھیک ہے کہ یہ اعتراض بنتا ہے. کوئی عالم نہیں ہوں کہ میں اس پہ کوئی شرعی حکم ظاہر ہے کہ جو اعتراض آپ کو کسی سے پیچھے سوال آیا ہے نا, تو آپ سوال کر کے اس پر جو آپ کے ذہن میں کوئی اعتراض آتا تو کریں. کوئی استحالہ استبعاد کوئی اس کے اوپر کوئی جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو میں فرمائی. ناظرین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا نبی آبادی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. بلکہ سنن ابو داؤد کے اندر یہاں غالباً جامع ترمذی کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد آئیں گے کذابون دجالون, جھوٹے دجال آئیں گے, وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن لا نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب جو بھی آئے گا وہ دجال تو ہو سکتا ہے, کذاب تو ہو سکتا ہے. تو نہیں, یہاں پہ ایک جملہ میں اور کہتا چلوں, اور ایسے بھی بد وقت لوگ آپ معاشرے کے اندر دیکھیں گے کہ آپ دیکھیں گے موٹر وے پہ, دیکھیں میں مثال دینے لگا ہوں, موٹر وے پہ آپ کو پتا ہے کہ ایک لائٹ والا ٹرک نہیں چڑھنے دیتے, ایک لائٹ والا یعنی یہ سمجھ لو ایک آنکھ والا ٹرک نہیں چڑھنے دیتے. اور ایسے بدبخت ظالم لوگ بھی ہیں جو ایک آنکھ والے کو نبی مانے بیٹھے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ, یعنی مرزا کانینو, استغفر اللہ معاذ اللہ. تو ناظرین خیر, میں کہتا چلوں میرا پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مزہ تو یہ ہے نا, مزہ تو تب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ اپنا پیر مان لیں, پھر جب بھی عوام الناس کے سامنے آپ بات کریں تو رب العالمین کے قرآن کی کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی آپ بات کریں. یقین مانیے اگر جب آپ قرآن کی بات کریں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی بات کریں گے, تو آپ کو پتہ ہے کہ امت ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے گی, یعنی یکتا ہو جائے گی. لیکن دکھ والی بات یہ, اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں استغفر اللہ آپ ولیوں کے گستاخ ہو. ناظرین, ولیوں کا گستاخ کون ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. ولیوں کا گستاخ کوئی بھی نہیں ہے, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا جو بندہ اللہ کے ولی کی توہین کرتا ہے, لیکن ناظرین ہو بھی اللہ کا ولی, جو بندہ اللہ کے ولی کی توہین کرتا ہے وہ رب سے اعلان جنگ کرتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. دیکھیں ناظرین, میں اپنے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت اور اتنا پیار کرتا ہوں, آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنایا. تو باقی ناظرین یہاں پہ یہی ہم دعا کرتے ہیں, اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے, اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی, ایمان والی, لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.